So now we will start the part number two. In the first part, we discussed the status of women in the era of ignorance. ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि जो वुमेन की जो राइट्स हैं, उनका जो स्टेटस है, उनका जो मकाम है, वो बाकी मज़ाहिब में जो द रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स हैं, उनमें क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, जुदाइज़्म की। ठीक है, जुदाइज़्म और क्रिश्चियनिटी में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि ओरिजिनल सिन वो उनके नज़दीक अ, औरत को गुनाह की जड़ करार दिया गया है। कि यहूदियत के अंदर, ईसाइयत के अंदर औरत का मकाम बहुत ही जो है वो पस्त था। उसकी वजह ये नज़रिया है कि अ, हव्वा ने, ठीक है, हज़रत हव्वा जो थी उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को ममनूआ फल खाने पर उकसाया और उसकी वजह से वो जन्नत से निकाले गए और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और उनको जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, इसी तरह जो हमल में जो एक पेन होता है, इसकी सज़ा उनको मिली अकॉर्डिंग टू द जुदाइज़्म। और क्रिश्चियनिटी का भी यही क्या है, अकीदा है। वो भी इसको उनकी जो थियोलॉजी है, उनका जो डॉक्ट्राइन है, उसके मुताबिक जो है वो औरत को गुनाह की जड़ करार दिया गया है। और ईसाई कवानीन जो हैं, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है, उनके तहत शादीशुदा औरत को अपनी कोई हैसियत नहीं होती। उसकी जायदाद और हुकूक शोहर के तहत होते थे। ये सारे चीज़ें हैं, एरा ऑफ इग्नोरेंट। फिर उसके बाद हम बाकी मज़ाहिब के बारे में जब देखते हैं, ठीक है, जुदाइज़्म, क्रिश्चियनिटी के अंदर ये इनकी जो थियोलॉजी है, डॉक्ट्राइन है, उसके मुताबिक बेटी अपनी बाप की और बीवी अपने शोहर की मलकियत समझी जाती थी। विरासत के अंदर इनका राइट नहीं था। जिस तरह जो बुक ऑफ पेंटाटुच है, ठीक है, इसमें आगे मज़ीद इसकी कुछ सेक्शंस हैं, जिस तरह जेनेसिस है, एक्सोडस है, नंबर्स है, deuteronomy है। तो नंबर्स जो है इसकी जो वर्स नंबर 27 है, उसमें ये मेंशन है कि विरासत सिर्फ़ बेटों को मिलती थी। बेटियों को विरासत नहीं मिलती थी, बेटियों का जो हिस्सा था वो सिर्फ़ इस सूरत में उन्हें मिलता था कि जब बाप का कोई बेटा ना हो। और जो यहूदी हैं, रवायती यहूदी, वो जाके उनके जो सिनागॉग्स जो होते थे उसमें जाके वो शुक्राने की कुछ नमाज़ भी पढ़ा करते थे और वो फिर दुआ भी किया करते थे कि हमें अल्लाह ने जो है वो मर्द पैदा किया है, औरत पैदा नहीं किया। तो ये एक एरा ऑफ इग्नोरेंट। इसी तरह जो बाकी मज़ाहिब हैं, फिर वक़्त के साथ-साथ मॉडर्निटी आती है, मॉडर्न एरा आता है। मॉडर्न एरा के अंदर वहाँ पे फेमिनिज़्म आ जाता है, ठीक है? बहुत से इज़्म आ जाते हैं, सेक्युलरिज़्म है, लिबरलिज़्म है, सोशलिज़्म है, कम्युनलिज़्म है। फिर इसी तरह वहाँ पे एक फेमिनिज़्म का कांसेप्ट भी आता है। औरत क्या है, बाहर निकलती है, अपने जो राइट्स जो हैं उनके, अपने हकूक़ के लिए वो लड़ती है, ठीक है? फेमिनिज़्म की वेव्स हैं, वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फेमिनिज़्म की वेव 1, वेव 2, वेव 3, ठीक है? इस तरह डिफरेंट डिफरेंट किस्म की क्या है उसमें वेव्स हैं कि वो अपने राइट्स के लिए आज भी क्या कर रही है, लड़ रही है। आज भी जो है वो प्रोटेस्ट करती है, लेकिन वो जिन राइट्स के लिए, जिन हकूक़ के लिए वो प्रोटेस्ट करती है, इस्लाम ने 14 सदियाँ कबल जो है वो सारे के सारे हकूक़ एक औरत को दिए हैं। वो हम बाद में हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इन हिंदुइज़्म, ठीक है, देयर वाज़ द सती सिस्टम, ठीक है? सती सिस्टम हुआ करता था एक। और सती सिस्टम क्या था उसमें कि अगर कोई औरत जो है वो उस सॉरी कोई अगर शौहर जो है किसी औरत का, उसकी डेथ हो जाती है, तो अब औरत को भी ज़िंदा रहने का कोई राइट नहीं था। उस औरत को फिर मनहूस करार दिया जाता था। उसको जो है वो उसका जो शौहर था, उसके मैयत के साथ उसको भी जला दिया जाता था। तो ये जो है वो 20वीं सदी में जो है वो एक बंदा आया था जिसका नाम था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है? ब्राह्मण समाज का। तो उसने आके इस सिस्टम को ख़त्म किया था, ये जो सती सिस्टम था। इसी तरह जो उनका कानून है, जो उनके जो वेदास हैं,
رگ ویدا، اجرویدا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ان کے جو ویداز ہیں ان کے قانون کے مطابق عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ بچپن میں وہ باپ کے تابع ہوتی ہے، جوانی میں شوہر کے تابع ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ اپنے بیٹوں کے تابع ہے۔ جینزم بھی ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ جینزم کیا ہے؟ اس کے مطابق عورت جو ہے بلیوز وومن کے ناٹ اٹین موکشا لبریشن، ٹھیک ہے؟ موکشا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ لبریشن حاصل نہیں کر سکتی، وہ موکشا حاصل نہیں کر سکتی ان دا کرنٹ فارم۔ جب تک وہ عورت ہے اس وقت تک وہ یہ موکشا حاصل نہیں کر سکتی۔ اے وومن مسٹ بی ریبرن ایز اے مین ٹو اچیو سلویشن، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوبارہ کیا ہوگی؟ اگلے جنم میں وہ جب تک وہ مرد کا جنم مطلب وہ جب تک مرد نہیں بنے گی اس وقت تک وہ لبریشن حاصل نہیں کر سکتی۔ اس طرح نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیکسٹ آتا ہے جی کنفیوشنزم۔ کنفیوشنزم میں بھی یہی سسٹم ہے، تھری اوبیڈینس ان کا جو قانون ہے اس کے مطابق تھری اوبیڈینس کیا ہے جی؟ تین بندوں کی اطاعت جو ہے وہ عورت کے اوپر لازم ہے۔ یہ اسلام بھی کہتا ہے کہ اطاعت کرے گی تو اس کے لیے اچھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوبیڈینس ٹو دا فادر بیفور میرج، ہسبینڈ آفٹر میرج، سن ان ویڈوہڈ۔ تو اس فلسفے کے مطابق عورت کی زندگی میں تین مردوں کی اطاعت کیا ہے؟ لازم ہے، شادی سے پہلے باپ کی، شادی کے بعد شوہر کی، بیوہ ہونے کے بعد اپنے بیٹے کی۔ عورت کو فکری اور اخلاقی طور پر کم تر سمجھا جاتا اور اسے سماجی فیصلوں میں بھی کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ یہ جو کنفیوشنزم ہے یہ فلاسفی ہے اس میں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس آف وومن ان ادر سویلائزیشن، جو باقی جو سویلائزیشنز ہیں ان سویلائزیشنز میں، ان تہذیبوں میں عورت کا مقام کیا تھا؟ ٹھیک ہے؟ اینشینٹ گریک سویلائزیشن جو تھی، ٹھیک ہے؟ اینشینٹ گریک سویلائزیشن میں وومن ور لیگلی ٹریٹڈ ایز اے مائنر، ٹھیک ہے؟ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، وہ صرف گھر تک محدود تھی۔ عورت کا کام کیا تھا؟ گھر سنبھالنا تھا، بچے پیدا کرنا تھا، جتنے بھی کا کام تھا وہ عورت کے ذمہ تھا۔ بس وہ کیا کرے گی؟ گھر کے کام کرے گی، بچے پیدا کرے گی۔ عورت کو کئی قسم کا عورت کو جو ہے وہ کسی قسم کا جو سیاسی، تعلیمی، سماجی مقام حاصل ہوتا وہ مرد کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ رومن سویلائزیشن کی، تو رومن معاشرہ بھی میں بھی عورت کو
قدر کے لائق ہوتی ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شہادت کی اور ساتھ کی انگلی کھڑی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ اپنی بیٹی کی کفالت کرے گا، اچھے انداز سے کفالت کرے گا، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی انگلی کھڑی کی فرمایا کہ اس طرح دونوں کیا ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. اس کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے. اس کے بارے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ماں کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، وائف کے بارے میں، بہن کے بارے میں. جب ہم ایز اے مادر بات کرتے ہیں تو ایز اے مادر بھی بہت بڑا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے کیا ہے، جنت ہے. پیراڈائز لائز انڈر دی فیٹ آف یور مدر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بچپن میں ہی آپ سے کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری ماں ہوتی، وہ مجھے کیا کرتی، بلاتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی کیا کرتا، بات سنتا. اور ماں کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا شان ہے مسلم. اور اس کے بعد ایز اے وائف بیسٹ آف مین آر دوز ہو آر بیسٹ ٹو دیئر وائفs. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات ہے کہ ان میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنی گھر والیوں کے لیے بہتر ہے. جب روایت جاتا ہے تو روایت جاتا ہے کہ ایک اپنا جو اس کی ایک مصنوعی سی وہ ہوتی ہے، جو صفہ ہوتی ہے وہ بنا لیتا ہے کہ اپنی ریسپیکٹ کرواتا ہے، لیکن گھر کے اندر اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس کے گھر کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو آپ سے باتیں ہیں کہ بیسٹ آف مین اور دوز ہو آر بیسٹ ٹو دیئر وائف. یہ حدیث پاک کا یہ ایک سا پارٹ ہے. اسی طرح وومین ایز اے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنی بہن کی یا بیٹی کی پرورش کی، اچھے انداز سے، احسن انداز سے اس کی پرورش کی، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو بہنیں جو ہوتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever has 3 daughters or 3 sisters treats them well, he will enter paradise. چاروں جو یہ اسٹیٹس ہے وہ میں کے ان میں عورت کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. اسلام نے ہر لحاظ سے اس کو عزت دی ہے، اس کی ایک کیوں دی ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے. وہ اگر وائف ہے تو وہ ہسبینڈ کا کیا ہے، وہ نصف کیا ہے، ایمان ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جہاں سے منہ لگا کر استعمال کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے منہ لگا کر پانی پیا کرتے. کہ یہ جو وائف ہے، زوجہ ہے، اس سے محبت کا اظہار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ قرآن پاک کی ایک ورس بھی ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اپنی عورتوں کا احترام کرو، کہ چاہے وہ اپنی عورتوں کا چاہے وہ کیا ہے، ڈاکٹر ہے، وہ آپ کی مدر ہے، وہ آپ کی وائف ہے، وہ آپ کی سسٹر ہے. تو ان کی عزت، ان کی جو ہے وہ اسلام نے کیا کی، ان کو عزت دی. اور اسی طرح اسلام نے عورت کو بے شمار ہر قسم کے کیا ہے، رائٹس دیے ہیں. ہم نیکسٹ اس کے رائٹس کے بارے میں کیا کریں گے، وہ کریں گے. اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے عورت کو جو رائٹ دیتا ہے وہ رائٹ آف رائٹ ٹو ایجوکیشن. تعلیم کا حق جو ہے، جس طرح مرد کے لیے تعلیم لازم ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی تعلیم کیا ہے، لازم ہے. سیکنگ نالج از obligatory for both men and women. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یہاں پہ اسپیسیفکلی کیا ہے، دونوں جو جینڈر سے ان کو مینشن کیا ہے کہ مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا ہے، تعلیم لازم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم emphasized women's education. علم کو ایک گمشدہ میراث کہا گیا. آپ سے فرمایا کہ علم کیا ہے، یہ ایک گمشدہ میراث ہے، مومن میراث ہے. یہ گمشدہ میراث ہے کس کی، مومن. جس طرح مومن مرد سے تلاش کرے گا، اسی طرح جو مومن عورت ہے وہ بھی اس کو تلاش کرے گی. اسی طرح روایت کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی
بھی ہو کہ مرد میں جو وقت دکھائی دو وہ اسے تعلیم دے اور تعلیم دینے میں طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے، اسے اچھے انداز سے کیا کرے، اسے مطلب کام لے، پھر اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لے، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ جو لونیاں ہوتی ہیں ان کو تعلیم پر یہ انعام ہے، پھر بندہ کیا کرے اپنی عورتوں کا ہے تو اس کو بڑا انعام حاصل ہوگا۔ women scholars played a key role in Islamic history۔ اسلامک ہسٹری کے اندر جو وومنس ہیں ان کا ایک بہت ہی اچھا رول ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کیا تھی، ایک ٹیچر تھی، ایک معلمہ تھی، آپ ایک فقیہ تھی، کیونکہ آپ نے بہت سے لوگوں کو پڑھایا، آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے اس میں فیمیلس بھی میلس بھی تھے جن کو آپ علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو اچھی تعلیم دی اور ان کو پڑھایا۔ یہ تعلیم کا رائٹ کیا ہے، عورت کو اسلام کیا کرتا ہے، دیتا ہے کہ تعلیم حاصل کریں، یہ آپ کی ایک شدہ کیا ہے میراث ہے، اور یہ علم حاصل کرنا کیا ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے اوپر کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح نیکسٹ میریٹل رائٹس اینڈ ہیومن ڈگنیٹی۔ میریٹل رائٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کنسنٹ کہ جو فورس میرج ہوتی ہے وہ اسلام نے اس کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ رضامندی کے ساتھ، اگر بیٹی جو ہے وہ آپ کی رضامند ہے، عورت جو ہے وہ رضامند ہے تو اس کی شادی کی جائے، اگر وہ مطلب کہ اس کی رضامندی شامل نہیں ہے تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ تم نے فلانے کے ساتھ شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ اسی طرح kindness احسان، قرآن commands men to live with them in kindness، اچھے انداز کے ساتھ کیا کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح رائٹ ڈیورس، خلا کا حق بھی اسلام کیا کرتا ہے، عورت کو دیتا ہے، اگر مرد کو جو ہے وہ طلاق کا رائٹ ہے، عورت کو خلا کا رائٹ جو ہے وہ اسلام کرتا ہے۔ اگر شادی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جائے یا ظلم و زیادتی ہو تو عورت کو قانونی طور پر جو سپریشن ہے اس کا حق حاصل ہے۔ عورت عدالت کے ذریعے نکاح ختم کروا سکتی ہے، جسے جوڈیشیل ڈیورس کہا جاتا ہے، نہ نفقہ سے نہ ملتا ہو، تشدد ہو، مطلب کہ اس طرح کا اس کے ساتھ ظلم ہو رہی ہے۔ اسلام عورت کو کسی بھی جو ایک ظالمانہ یا ناکام شادی ہوتی ہے جس کو ہم نو فورس سچویشن کہتے ہیں، اس میں زبردستی رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور قیدی کے دوران عورت کے مالی اور انسانی حقوق یعنی ہے عزت اس کی حفاظت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ رائٹ ٹو ڈیورس یہ رائٹس ہیں، اور اسی طرح لیگل رائٹس اینڈ انہیریٹنس، اسی طرح اسلام جو ہے وہ عورت کو رائٹ ٹو انہیریٹنس جو وراثت اس ہوتی ہے، اسلام پہلا دین ہے جس نے عورت کو قانونی طور پر کیا کیا، اس کو وراثت جو ہے وہ تسلیم کی ہے، ٹھیک ہے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے وراثت میں جو ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ایک شیئر جو ہے وہ اس کو مختص کیا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ for men is a share and woman is a share، مرد کے لیے بھی حصہ اور عورت کے لیے بھی کیا ہے، حصہ ہے۔ یہ اس وقت ایک اختلافی تھا، جب عورت کو جیسے پراپرٹی کے طور پہ اس کو سمجھا جاتا تھا۔ لاجک آف شیئرس، سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو تنقید کرتے ہیں، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، سیکولر قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ مطلب کہ کم دیا جاتا ہے اور مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے، یہ تو انیکولیٹی ہے، یہ تو ایک ناانصافی ہے۔ اسلام جو اتنا انصاف پسند ہے دین ہے تو پھر عورت کو بھی اتنا حصہ دینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ مرد کا حصہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ مرد پر خاندان کی مکمل ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی والدین کا خرچ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، عورت پر کوئی اس طرح کی بھی جو فائنینشیل ارینجمنٹ ہے وہ عورت کے اوپر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مرد جو عورت کو ہے، عورت کو اس کے باپ کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے، اس کے بیٹے کی طرف سے بھی، اس کے شوہر کی طرف سے بھی، اور اس کے والد کی طرف سے بھی، چار طرفوں سے اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو حصہ ملتا
بہت سے رائٹس دیے ہیں وہاں پہ اکنامک رائٹس یا رائٹس بھی اسلام جو ہے وہ عورت کو دیتا ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے وہ عورت کیا ہے مالی خود مختاری اس کو حاصل ہے. مالی اس کو آزادی حاصل ہے. وہ جائیداد رکھ سکتی ہے, وہ خرید و فروخت کر سکتی ہے, وہ کاروبار کر سکتی ہے. اس کے لیے شوہر یا خاندان کی اجازت مگر شوہر کی اجازت لیتی ہے تو زیادہ بہتر ہے, لینی چاہیے ویسے بھی. اور پرسنل ویلتھ اسی طرح وہ اپنا اس کے پاس اگر وہ اپنا مال بھی رکھ سکتی ہے, بزنس کر سکتی ہے. وہ مطلب اس کی اگر کمائی ہے وہ نوکری سے ہو, کاروبار سے ہو, سرمایہ کاری سے ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوں گی, اس کی کیا ہوں گی, اس کی جو ہے وہ اس کی اپنی پرسنل چیزیں ہوں گی, اس کی اپنی جو ہے اس کی کیا ہوگی ملکیت حاصل ہوگی. گھر کا خرچ کرنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے, یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیا کرے. گھر کا خرچ شوہر کی کیا ہے ذمہ داری ہوتی ہے, یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح جو دور ہے ٹھیک ہے, مہر جو ہے یہ نکاح کا ایک بہت کیا ہے جز ہے, لازمی ہے, یہ حصہ ہے شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے. کسی بھی یہ معاوضہ نہیں ہے, اور بیوی کی زندگی بھر کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے. یہ جو مہر ہے اس پر شوہر یا جو سسرال والے ہوتے ہیں ان کا حق رکھنے کا حق نہیں ہوتا, یہ عورت کا حصہ ہے, رائٹ ہے. تو اسلام کیا کرتا ہے کہ ان کو اکنامک اور رائٹس بھی عورت کو دیتا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو کمانے کا حق حاصل ہے, اور دونوں اپنی کمائی کے کیا ہوں گے, مالک ہیں. اسی طرح اسلام کیا کرتا ہے, عورت کو اس کے جو سوشل رائٹس ہیں, اس کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ بھی اس کو دیتا ہے. اس کے سماجی سیاسی حقوق بھی جو ہے وہ اسلام اس کی بھی بات کرتا ہے. اور رائٹ ٹو ایکسپریشن کہ اپنی رائے دینا, اپنی رائے پیش کرنا, اس کا بھی عورت کو حق حاصل ہے. سماجی ریاستی معاملات میں بات کرنے کی اس کو اجازت ہے. اسلام کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ایک کنسپٹ شورا بھی آ جاتا ہے. شورا کا تصور اس بات دلیل ہے کہ فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں نہ کہ جبر سے ہوتے ہیں. عورت کی آواز ہے اس کو مانا, یہ جو اسلامک جو پرنسپلس ہیں اس کے کیا ہے یہ اگینسٹ ہے. اسی طرح پارٹیسپیشن, ہسٹوریکلی وومن پارٹیسپیٹ ان مائگریشن, کہ عورتیں جو ہے انہوں نے ہجرت میں حصہ لیا ہے. پناہ مانگنے والوں کو انہوں نے تحفظ دیا ہے پرانے دل میں. نرسنگ اور اس طرح کی جو طبی خدمات جو ہوتی ہیں وہ انہوں نے سرانجام دی ہیں. بعض مواقع پر انہوں نے دفاع میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ عورت صرف جو ہے وہ گھر تک محدود نہیں, بلکہ وہ کام کرتی ہے. اس طرح جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, احتساب اور قانون کی بالادستی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ ایک واقعہ بھی ہے ان کا, کہ ایک خاتون مہر کے مسئلے پر خلیفہ کو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عوامی طور سے پکارا, ان سے کسی مسٹیک تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت نے جو ہے جب قرآن پاک کی آیت پڑھی تو آپ نے اس غلطی کو کیا. یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ عورت قانون کے سامنے مرد کے برابر ہے. حکمران ملکوں سے بالا تر نہیں ہے. یہ عورت کی کیا اسی طرح اسلام جو ہے وہ عورت کی جو موڈیسٹی ہے اور کی جو پوزیشن اس کی بات کرتا ہے, اس کی جو عصمت ہے, اس کی جو عزت ہے, اس کا جو آنر ہے, اس کی جو ڈگنیٹی ہے, اس کی بھی بات کرتا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی دی ہے, وقار دیا ہے, اس کو محمود خاص رکھا. عورت کو ایک مطلب کہ جن سے بازار نہ بنانا, کہ اپنے اشتہارات کا مرکز بنا کر اپنے معاشرے کے اندر
ہے تو وہ جب ہدایت کرتا ہے تو اس کو عورت کی تصویر ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی عورت کی کیا ہے، اسلام نے کہا کہ یہ بھی عورت کی کیا ہے، دلیل ہے، یہ کوئی جو ہے وہ جن سے بازار نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پیغام ہے یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ The concept of modesty applies both men and women۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دونوں کو حکم دیا کو بھی کہ اور عورتوں کو بھی کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آرام کے اوقات ہیں جن میں آرام کیا جاتا ہے، عورت کی عزت عصمت و عفت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبح فجر سے پہلے پہلے، فجر سے پہلے پہلے، اور دن کو دوپہر کے وقت اور رات کو عشاء کے بعد ان کے کمروں میں بھی داخل ہونے سے منع کیا گیا، کیونکہ ان اوقات میں لوگ جو ہے وہ پرائیویسی کہہ سکتے ہیں، وہ آرام کرتے ہیں، تو منع کی فرمایا کہ ان کمروں میں غیر اجازت کے آپ داخل نہ ہو، تاکہ ان کی جو عزت ہے، ان کی جو عفت ہے، ان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ کیا ہو جائے، وہ محفوظ رہے۔ تو یہ عورت کے کیا ہے رائٹس ہیں، ویمن رائٹس، بے شمار رائٹس ہیں، یہ ان کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے اور عزت دیتا ہے ہر انداز میں، جو ہے وہ اگر ماں ہے، اگر بیٹی ہے، اگر وہ بہن ہے، بیوی ہے، ہر لحاظ سے عورت کی ایک عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے ایئر آف انگلینڈ کے ساتھ یا آپ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کرسچینٹی میں عورت کو ایک اوریجنل سن قرار دیا گیا، اس کو گناہ کی جو ہے وہ ایک جڑ قرار دیا گیا ہے۔ اور ہندوازم کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ، اگر اس کا شوہر کا انتقال کر جاتا ہے تو اس کے شوہر کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا رائٹ نہیں تھا، جس کو ستی سسٹم کہا جاتا ہے۔ تو یہ عورت کے رائٹس ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ اسی طرح اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر آپ لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفیٹ پڑھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رائٹس کا احاطہ کیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرنٹس رائٹس، وومن رائٹس، مائنورٹی رائٹس، اسی طرح جو اسپوز رائٹس ہوتے ہیں، میاں بیوی کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کا وہ ڈسکس کیا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ صرف نمازیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اور اگر ایک طرح سے نمازیں رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور وہ پھر اللہ اللہ کرتا ہے، اور وہ باقی جو رائٹس ہیں، جو انسانی جو حقوق ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا، تو حدیث کلیئرلی ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی بھی کہ وہ آپ سے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی ہم